पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम राइज तो है, नाम का जमहूरी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को नाम में लिखा हुआ है। ये इन्होंने बड़ा एहसान किया ताकि जमहूर को ये खुशी मिले कि हमारा इसमें हिस्सा है। एक्चुअली देखा जाए तो पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं मजबूरियत का निज़ाम नाफिज है। दो बुरे लोगों में से एक कम बुरे को चुनने का मौका दिया जाता है। जमहूरियत जो निज़ाम है ये निज़ाम ना हुआ, ताकतवर घोड़ों का एक मुकाबला हो गया। यहाँ पर 99% नहीं 99.99% तबका इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, वो अपने आप को उसका अहल ही साबित नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए। डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि जो जमहूरियत है ये अवाम दुश्मन एक निज़ाम है। सर से पांव तक सबसे पहले तो आपको बेड़ियों में जकड़ा जाता है। जो आपके नुमाइंदे हैं वो भी बेड़ियों में जकड़े जाते हैं। कोई नुमाइंदा अपने ज़मीर के मुताबिक बात नहीं कर सकता। ऐसे कानून बनाए गए कि आप पार्टी के खिलाफ फैसला नहीं दे सकते। रसूल पाक से मंसूब एक रवायत में है कि खसारे में वो शख्स जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं। तो ये उसके कद बड़ा होने की बात नहीं है, उसका वजन बड़ा होने की बात नहीं है, उसके विजन के, उसके तकवा के, उसके कैरेक्टर की बेहतरी की बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन आज बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत और इसके निज़ाम जमहूरियत के कुछ हक़ाइक़ के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब जो कि मशहूर हैं इस हवाले से कि ये जमहूरियत के निज़ाम के सबसे ज़्यादा मुखालिफ है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मेरा तारुफ में ही बता दिया सबको कि मुतात हो जाएं, ठीक है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप जमहूरियत के मुखालिफ तो हैं, हम मानते हैं इस बात को। आप बबांग दुहल इस चीज़ का आप सोशल मीडिया के ऊपर भी अक्सर इजहार करते रहते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम राइज तो है, आखिर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए पहली बात तो ये कि आपकी बात पहला हिस्सा भी दुरुस्त है, दूसरा हिस्सा भी दुरुस्त है, लेकिन वो नाम का जमहूरी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वो नाम में लिखा हुआ है। ये इन्होंने बड़ा एहसान किया ताकि जमहूर को ये खुशी मिले कि हमारा इसमें हिस्सा है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं मजबूरियत का निज़ाम नाफिज है। मजबूरियत, मजबूर हैं हम लोग, मजबूर हैं। हमें दो बुरे लोगों में से एक कम बुरे को चुनने का मौका दिया जाता है। हम समझते हैं कि देखो मैं कितना ज़बरदस्त, मुझे इख्तियार दिया कि मैंने कम चोर को चुन लिया, मैं इससे ज़्यादा आज़ादी मुझे क्या चाहिए कि मैंने कम घटिया आदमी को चुना। यानी आपको अच्छे आदमी को चुनने का इख्तियार नहीं है, आपको कम तर बुराई को कबूल करने पर आमादा किया जाता है। नंबर वन ये। फिर आप देखें कि अगर जमहूरियत की तारीफ ही देखें, जो तारीफ को भी छोड़ें, इसका फ़लसफ़ा ये कहते थे कि ये कारोबार हुकूमत में अवाम को साथ शामिल करने के निज़ाम का नाम है। मगर अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो इस नाम के तहत, जमहूरियत के नाम के तहत, अवाम को कारोबार हुकूमत, निज़ाम हुकूमत से बेदखल करने का हर मुमकिन तरीका अख्तियार कर लिया। आप और मैं या कोई भी और लोग, आप पढ़े लिखे कोई लोग ले लें, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर ले लें, इंजीनियर्स ले लें, जो प्रोफेशनल्स डिग्री रखने वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, कोई और लोग हैं, उन्हें देख लें, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स देख लें, राइटर्स देख लें। आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा आदमी कारोबार सियासत में दखल दे सकता है? अगर मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है तो वो इकोनॉमिक थिंक टैंक जो चलाने वाले हैं वो कहाँ पर बैठे हैं? अगर माहिर मईशियात की आप बात कर रहे हैं, आप खारजा पॉलिसी किसे देने के लिए जा रहे हैं, आप दाखिला पॉलिसी किसे देने के लिए जा रहे हैं, आप तालीम का निज़ाम किसे देने के लिए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो लोग इसकी कितनी अहलियत रखते हैं। क्या उनसे ज़्यादा प्रोफेशनल्स, उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड, उनसे ज़्यादा बेहतर विजन रखने वाले लोग बाहर तो मौजूद नहीं है कि पार्लियामेंट से? अगर ऐसा ही है तो फिर शायद मैं ठीक कहता हूँ। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जमहूरियत दरअसल 1% बल्कि 1% से भी कम अय्याश, जहाँपरस्त, इक़्तिदार पसंद लोगों के टोले का नाम है जो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पे कानून साजी करते हैं। ऐसे कानून बनाते हैं जिससे उनकी जायदाद, उनकी करप्शन और उनके तमाम हथकंडों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, कोई उन्हें छेड़ ना सके। अगर आप जमहूर की बात करते हैं, जमहूर से मुराद है अवाम, तो उनके पास ना तो रोज़गार है, ना उनके पास सेहत की सहूलतें मौजूद हैं, ना उनके पास तालीम है। अब देखिए कोई भी रियासत 3 बुनियादी चीज़ें देने की जिम्मेदारी लेती है: रोज़गार, सेहत, तालीम, और इसके साथ चौथी है सिक्योरिटी। अच्छा, अब ये 4 चीज़ें देनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता आप कहाँ पे रहते हैं, मुझे नहीं पता ये जो हमारी बाकी टीम, जो कैमरा मैन, जो सारे लोग हैं, ये क्या करते हैं, व्यूअर्स कहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं पता। मैं अपनी बात करता हूँ। तालीम, मेरे बच्चे सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल नहीं कर सकते कि वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, वहाँ का टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि ख़त्म होगी बात। मेरे घर के बाहर गार्ड मौजूद है। हम जिस बिल्डिंग में इस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं इसके बाहर भी 4 गार्ड्स मौजूद हैं। तो सिक्योरिटी फराहम करना तो स्टेट की जिम्मेदारी थी, मगर ये सिक्योरिटी हमें खुद लेनी पड़ रही है। और सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले से बताता चलूँ कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने दावा किया था कि मैं इतने लाख नौकरियां दूंगा। तो वाहद प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपना वादा पूरा भी किया। उस दौर में बदअमनी इतनी होगी कि हर बंदे को अपना गार्ड रखना पड़ा। तो कोई 50-60 लाख गार्ड्स भर्ती हुए पाकिस्तान में, तो 50-60 लोगों को नौकरी भी तो मिल गई ना। अच्छा, गार्ड्स भी ऐसे हैं। उसके बाद बात आती है इलाज मुआवजे की।
آپ سرکاری اسپتالوں میں چلے جائیں, وہاں پہ جتنی سہولیات ہیں وہ زبردست ہیں اس اسپتال کے حوالے سے, نو ڈاؤٹ. وہاں پہ جو ڈاکٹرز موجود ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن کیا وہاں پہ تمام پیشنٹس کا علاج کیا جاتا ہے؟ اگر آپ وہاں علاج کے لیے جاتے ہیں, آپ کی باری کب آتی ہے؟ اگر باری نہیں آتی, بیڈ خالی نہیں ہوتا, تو آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ پاکستان کے کتنے عوام ہیں, بیمار افراد کی ریشو کیا ہے, ہسپتال کتنے ہیں, وہاں پہ بیڈز کتنے ہیں, کتنے بیماروں کے لیے ایک سرکاری ڈاکٹر موجود ہے. اس تمام ڈیٹا کو انالائز کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حکومت پاکستان 1% بھی اپنی صحت کی ذمہ داری بھی پوری نہیں کر رہی. اب صحت یہ پوری نہیں کر رہی, سیکیورٹی یہ پوری نہیں کر رہی, تعلیم یہ پوری نہیں کر رہی, روزگار کی بات کر لیں تو کتنے لوگ روزگار پہ ہیں, کتنے لوگ بے روزگار ہیں, جگہ جگہ جا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو پھر جمہور کو کیا ملا؟ جمہوریت کو تو کچھ بھی نہیں ملا. یہ تو ایک طرف رہ گیا, ان کی عزت و آبرو بھی محفوظ نہیں ہے. اگر آپ نے کسی وزیر کو ملنا ہو, کسی مشیر کو ملنا ہو, تو آپ کو جو پاپڑ بیلنے پڑیں گے وہ خادم ہیں. ہمارے شہباز شریف صاحب جب سی ایم تھے تو یہ اپنے نام کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں لکھتے تھے, خادم اعلیٰ لکھتے تھے. تو مجھے اپنے خادم سے ملنے کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی پڑے گی, اور میں مل بھی پاؤں گا کہ نہیں, حالانکہ وہ میرا خادم ہے, اور ایکچولی وہ خادم ہی ہے. حکمران جو ہیں, عمال جو ہیں, وہ امت کے خادم ہوتے ہیں. انہوں نے ٹھیک کہا تھا شہباز شریف صاحب نے, لیکن کیا میں اپنے خادم کو مل سکتا ہوں؟ جواب ہے نہیں. دوسری طرف پاکستان کی صف اول کی طوائفیں ٹھوکریں مار کے پارلیمنٹ کے ایوان کے دروازے کھولتی ہیں. وہ ایوان اقتدار میں دندناتی پھرتی ہیں, کسی کی جرت نہیں, وہ چیلنج کرتی ہیں کہ مجھے کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے. یہ ہے جمہور اور یہ ہے اقتدار, یہ ہے آپ کا وہ طبقہ. تو عوام کو یہ حقوق ملے ہیں, انہیں یہ حقوق ملے ہیں, یہ بھی آپ کے سامنے سارا کچھ ہی. تو پھر مجھے بتائیے میں مخالفت نہ کروں تو کیا کروں؟ یہی ہے پاکستان کی جمہوریت. پاکستان کی جمہوریت بس نام کھلوائیں. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت مٹی پلیت کر دی جمہوریت کی, لیکن میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں, جمہوریت بری, بدنام, بد کردار صحیح, نظام کون سا ہونا چاہیے؟ ہم اگر سوشلزم کی بات کریں, عوام اپنی جائیداد سے ہاتھ کھو بیٹھے گی. ہم کانسٹیٹیوشنل منارکی کی بات کریں تو برطانیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. ہم اگر سمپل کلاسیکل منارکی کی بات کریں تو کنگ کین ڈو نو رانگ کا فلسفہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اگر ہم کوئی ایسا اور نظام لائیں, اگر ہم خلافت کی بھی بات کریں تو موجودہ جو دور چل رہا ہے, تو اگر ہمارے اوپر ایک ہی بندہ مسلط ہو جائے گا تو پھر بھی عوام کہاں پہ جائے گی؟ دیکھیں اس میں نا بہت سارے جول ہیں آپ کے. مثلا آپ نے کہا کہ اگر سوشلزم آتا ہے تو ہم اپنی پراپرٹی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. کچھ چیزیں آپ کو اس طریقے سے بتائی جاتی ہیں, اس طریقے سے پکچرائز کی جاتی ہیں کہ آپ ان کی اصل نہیں دیکھ پاتے. سوشلزم کی پکچر یہ دکھائی گئی, مگر اگر آپ چائنا جا کے دیکھیں تو کیا چائنا میں اس وقت آپ کو اپنی لمیٹڈ پراپرٹی رکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ کیا چائنا میں اجازت ہے نا؟ کیا وہاں پہ بزنس ٹائکونز موجود ہیں کہ نہیں؟ پوری دنیا سے کاروبار کرنے والے کاروباری افراد وہاں پہ موجود ہیں کہ نہیں؟ اسرائیل کی 1000 سے زیادہ بڑی کمپنیاں وہاں پر موجود ہیں کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ سوشلزم کی بھی وہ پکچر آپ کو دکھائی جا رہی ہے جو ایکچول نہیں ہے. یہ تب اس کا لے لیں. اب آپ برطانیہ کا لے لیں کہ کنگ کین ڈو نتھنگ رانگ, کہ بادشاہ جو ہے وہی ٹھیک کرتا ہے, بادشاہ کے فیصلے کے آگے کوئی غلط نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں بادشاہ کو کتنے حقوق حاصل ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو کانسٹیٹیوشنل منارکی ہے, وہاں پہ تو بادشاہت کے کوئی وہ ہے ہی نہیں. وہاں پہ بھی علامتی بادشاہ. مجھے یاد ہے کہ میرے پولیٹیکل سائنس کے ایک ٹیچر تھے پروفیسر عبدالرحیم صاحب, تو وہ بڑے اسٹائل سے کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں صرف 5 بادشاہ رہ جائیں گے. کہتے کون سے؟ تو کہتے 4 تاش کے اور 1 برطانیہ کا. اب وہ روایت پسند قوم ہے نا, اس حوالے سے وہ کہتے تھے. لیکن وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ کانسٹیٹیوشن جو انہیں نظیریں فراہم کرتا ہے, پریسیڈنٹس جس کی بنیاد پر وہ اپنا کام چلاتے ہیں, لیکن جب ان کے اوپر بھی جنگی حالات نافذ ہوتے ہیں, ان کے اوپر بھی ریاستی مفادات کی بات آتی ہے, تو ان کا کانسٹیٹیوشن ایک طرف رہ جاتا ہے. پاکستان کے مرڈرر, قاتل, ڈاکو, لٹیرے, منی لانڈرنگ کرنے والے کیا تمام کے تمام وہاں پناہ نہیں لیتے؟ تو ان کا کانسٹیٹیوشن اس بارے میں کچھ اور کہتا ہے, ان کی پریکٹس کچھ اور ہے. اس کا مطلب ہے وہ بھی اس بارے میں ایگزسٹ نہیں کرتے, جو وہ کہتے ہیں ویسا ہوتا نہیں ہے. اگلی بات آپ نے کی اسلامی خلافت کے حوالے سے کہ وہاں پہ ایک آدمی مسلط ہو جائے گا. دیکھیں ہمیں آدمی کے مسلط ہونے سے کیا, ہمیں تو نظام چلنے سے غرض ہے. ایک آدمی چلائے گا 100 آدمی چلائیں. ہمارا تو کہنا صرف اتنا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے. وہ ایک بندہ چلائے یا 100 بندے چلائیں, اپنا اینگل تو ٹھیک کر لو. آپ بادشاہت میں آ جائیں. کیا یوسف علیہ, اگر ہم سمجھتے ہیں بادشاہت بری ہے, کیا یوسف علیہ السلام نے اللہ سے بادشاہت نہیں مانگی تھی؟ قرآن پاک میں دعا مذکور ہے کہ نہیں؟ سلمان علیہ السلام کو بادشاہت نہیں دی, اللہ نے لفظ بادشاہت ہی استعمال کیا. پرابلم یہ آئی, یہ جماعت اسلامی کے دوستوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ سچ بات کہنی ہے, اور جماعت اسلامی بارے تو خود کہتے ہیں کہ صحابہ پر بھی تنقید ہو سکتی ہے, تو پھر مولانا مودودی صاحب پر بھی ہو سکتی ہے. مودودی صاحب لکھتے ہیں خلافت و ملوکیت, اس میں وہ ملوکیت کو ایک جرم قرار دیتے ہیں. وہ اپنی پکچر پیش کرتے ہیں, وہ ان کی پکچر ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں ان کے صرف لفظ ملوکیت سے لے لیتا ہوں. کیا ملوکیت کا قرآن میں ذکر ہے؟
اگر ملوکیت بری تھی تو مودودی صاحب اور ان کے فالوورز یوسف علیہ السلام کو کہاں رکھیں گے, سلیمان علیہ السلام کو کہاں رکھیں گے؟ مثالیں اور بھی نکل آئیں گی ساری کی ساری. تو ملوکیت ہے یا پارلیمانی نظام ہے یا صدارتی نظام ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہمیں غرض اس سے ہے کہ وہ نظام کر کیا رہا ہے. اگر ملوکیت ہے اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے تو سو وٹ, آئی ایم ہیپی ود دیٹ. پارلیمانی نظام ہے اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے, آئی ایم ہیپی فار دیٹ. پریزیڈنشل نظام ہے اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے, آئی ایم ہیپی فار دیٹ. تو سر جمہوریت اللہ کے نظام کے مطابق ہے تو پھر کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ. جی اسلامی جمہوریہ. دیکھیں یہ تو نام ہے نا, آپ نے کہا کہ اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے, تو میں ایک مثال جو سب سے سادہ ہے وہ بار بار کوٹ کرتا ہوں, آج پھر کوٹ کر دیتا ہوں کہ پاکستان میں وہ جمہوریت ہے جس میں اللہ کے قانون کو پاس ہونے کے لیے اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے. یعنی اللہ کا قانون ہے, اللہ کی حدود ہیں, اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. ہمارے آئین میں یہ بات صاف لکھی ہوئی ہے کہ قرآن اور حدیث سے متضاد کوئی قانون نہیں بنے گا. اللہ اکبر. پرابلم یہ ہے مجیب صاحب کہ آپ لا کر رہے ہیں, آپ لا پڑھتے نہیں ہیں. میں آپ کو بالکل آن کیمرہ آپ کی برائی کر رہا ہوں, اور میں آپ کی ایڈیٹنگ ٹیم سے کہوں گا کہ اسے ایسے ہی رہنے دیجئے. آپ اکیلے لائر ایسے نہیں ہیں, آپ کا تمام لائر طبقہ ایسا ہے جو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے لا کو پڑتا ہے. آپ لوگ بددیانتی کرتے ہیں جب آپ قانون کی ایک شک بتاتے ہیں, ایک شک چھپاتے ہیں. آپ نے کہا کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا, کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے اگینسٹ نہیں بن سکتا. اس کا دوسرا حصہ بھی تو بتائیں کیا ہے, کہ وہ میں بتاؤں؟ بالکل آپ بتائیں. جی دوسرا حصہ یہ ہے بشرطے کہ اس سے ملک کی انتظامی حیثیت متاثر نہ ہوتی ہو. بشرطے کے کا مطلب ہے کہ اگر تو قرآن و سنت ہمارے نظام کو سپورٹ کریں گے تو قرآن و سنت کو لے کے چلیں گے, اگر ہمارے نظام کے اگینسٹ ہوں گے تو وہاں پہ سپریم لا 1973 کا قانون قرار پائے گا, قرآن و سنت قرار نہیں پائے گا. یہ کون بتائے گا؟ آپ وکیل, آپ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ لا پڑھتے ہیں, آپ لا پڑھاتے ہیں, آدھا قانون آدھی شک کیوں بتاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ. ہم ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ جمہوریت جو نظام ہے, پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ نظام نہ ہوا, طاقتور گھوڑوں کا ایک مقابلہ ہو گیا. جی بالکل, آپ نے صحیح لفظ صحیح ٹرم یوز کیا. اب آپ ٹریک پر آ رہے ہیں واپس, اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جمہوریت کیا ہے. یہاں پر 99% نہیں 99.99% طبقہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. وہ اپنے آپ کو اس کا اہل ہی ثابت نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے لیے کروڑوں روپے چاہیے, کروڑوں روپے چاہیے. اور پھر ہمارا جو سیاست ہے وہ تھانے کچہری کی سیاست ہے. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں, شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں بتائی ہو. میرا ایک دوست کلاس فیلو, اس کا بھائی ناظم کا الیکشن لڑ رہا تھا, تو میں اس کے ساتھ کہیں پھر رہا تھا, تو وہ اپنے سیاست کمپین بھی کر رہا تھا. اس نے اپنے محلے میں کسی گھر کا دروازہ نوک کیا, انہوں نے کہا کہ تم نے الیکشن میں ووٹ میرے بھائی کو دینا ہے. اس نے کہا یار نہیں, میں صاف صاف بتاتا ہوں, میں نے ووٹ تیرے بھائی کو نہیں مخالف کو دینا ہے. اس کا نام بھی اس نے بتایا. اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے نمازی پرہیزی آدمی ہے, نیک آدمی ہے, اسکول ٹیچر ہے, تو ووٹ تو اسے دینا چاہیے, تمہارے بھائی میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس نے کہا تو نے بالکل ٹھیک کہا کہ میرا بھائی ایسا نہیں ہے, اور جو مخالف اپوننٹ ہے وہ نماز روزے کا پابند ہے, نیک آدمی ہے, مسجد جاتا ہے, اسی لیے تمہیں اسے ووٹ نہیں دینا, تم نے میرے بھائی کو ووٹ دینا ہے. میں نے بھی اسے دیکھا, اس بندے نے بھی دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو وہ کہتا ہے بات سن, کل تیرا بھائی اوور اسپیٹنگ کرتا ہوا کسی اور وجہ سے پکڑا گیا, تھانے میں گیا, تو تو نے اسے کہنا ہے کہ چھڑا کے لاؤ. چھڑانے کے لیے علاقے کا ناظم جانا چاہیے. جب تو میرے بھائی کے پاس آئے گا وہ ساتھ چلا جائے گا, وہ تھانے دار کہے گا کہ 200 روپے یا 500 روپے رشوت دو, وہ بھی نکال کے دے دے گا. لیکن جب تو دوسرے بندے کو جس کی تو بات کر رہا ہے اس کے پاس جائے گا تو وہ کہے گا بھی میرا تو نماز کا ٹائم ہے بھائی, میں تھانے نہیں جا سکتا. ادھر تیرے بھائی کو جوتے پڑ رہے ہوں گے, پھر تو نماز کی بات ساتھ لے کے جائے گا. جب وہاں پہنچے گا تو وہ کہے گا جی بندہ چھوڑ دیتا ہوں, 500 روپے دو ساتھ. تو وہ کہے گا کہ الراشی والمرتشی کلاہما من نار, انہوں جیل چی رکھو. تو کہتا ہے کہ تمہیں وہ بندہ نہیں چاہیے. اور مزے کی بات ہے کہ اس بندے نے ایگری کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے, ہاں تم نے ٹھیک کہا. وہ اسکول ٹیچر صاحب جو ہیں, ریٹائرڈ ٹیچر جو تھے, وہ اچھے آدمی ہیں, مگر ووٹ واقعی تیرے بھائی کو دینا ہے کیونکہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے. یہ آپ کا پارلیمانی نظام ہے, یہ آپ کا جو ہے بلدیاتی اداروں کا نظام ہے, بنیادی جمہوریتوں کا نظام ہے, سب میں یہی کچھ چلتا ہے. جس کے پاس حرام کے کروڑوں روپے ہوں, وہ ان کروڑوں روپے کو انویسٹ کرتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے میں الیکشن لڑ رہا ہوں, میں عوام کی فلاح و بہبود کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں 50 کروڑ 60 کروڑ روپے لگا رہا ہوں. ویری گڈ. اب لوگوں کی اس سے توقعات کیا ہیں؟ عام لوگوں نے پتہ ہی نہیں کہ ایم این اے یا ایم پی او جو ہیں کہ ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا اس بات کا. وہ کہتے ہیں ہمارے حلقے کے کام کرائے گا, وہ یہ سمجھتے ہیں. اب کام کیا ہے؟ میری نالی پکی کرا دے, گٹر صاف کرا دے, جن کے چوڑے کا کام ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایم این اے نے کرنا ہے. سولنگ لگوا دے, سڑک پکی کروا دے, سوئی گیس منظور کروا دے, بجلی دا ٹرانسفارمر لگوا دے. لوگوں کے یہ مطالبات ہوتے ہیں. وہ 50 کروڑ روپیہ خرچ کر کے پارلیمنٹ میں جا کے لوگوں کے جو مسائل حل کرنا چاہتا ہے,
اور ساتھ دوسرے بھی 4 جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بھی 40-50 کروڑ لگائیں گے کہ مقابلہ کریں گے، ہم علاقے کے لوگوں کی حالت بدلنا چاہتے ہیں. تو وہ چاروں بندے اگر 50 کروڑ روپیہ ڈال کے علاقے کی حالت بدلنا چاہیں تو وہ حالت الیکشن لڑے بغیر بہت ہی اچھے طریقے سے بدلی جا سکتی ہے. مگر مقصد علاقے کی حالت بدلنا نہیں ہوتا، مقصد اپنی حالت بدلنا ہوتا ہے. تو صالح نظریاتی کارکنوں کو وہاں قبول نہیں کیا جاتا. اور میں علامہ اقبال کی روح سے معذرت کے ساتھ ترمیم کر کے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. سبق پھر پڑھ خباثت کا، ضلالت کا، منافقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام پاکستان کی سیاست کا. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، میرا خیال آپ ارادہ کر کے ہیں کہ آج آپ نے سب کی کلاس لینی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں کہ جو جمہوریت ہے یہ عوام دشمن ایک نظام ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ کیسے یہ اپنی عوام دشمنی کا اثر دکھاتا ہے. دیکھیں، سر سے پاؤں تک سب سے پہلے تو آپ کو بیڑیوں میں جکڑا جاتا ہے. جو آپ کے نمائندے ہیں وہ بھی بیڑیوں میں جکڑے جاتے ہیں. کوئی نمائندہ اپنے ضمیر کے مطابق بات نہیں کر سکتا. ایسے قوانین بنائے گئے کہ آپ پارٹی کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے. دیکھیں، ہر انسان گرو کرتا ہے. آپ آج سے 2 سال پہلے جس سوچ، جس فکر، جس کیپیسٹی کے مالک تھے، کہ آج بھی اب وہی ہیں؟ آنسر از نو. رسول پاک سے منسوب ایک روایت میں ہے کہ خسارے میں ہے وہ شخص جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں. تو یہ اس کا قد بڑا ہونے کی بات نہیں ہے، اس کا وزن بڑا ہونے کی بات نہیں ہے، اس کے ویژن کے، اس کے تقویٰ کے، اس کے کیریکٹر کی بہتری کی بات ہے. جو 2 سال پہلے آپ تھے وہ آج آپ نہیں ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو آپ کے جو پارلیمانی ممبرز ہیں وہ بھی 2 سال پہلے جب الیکشن شروع ہوا اس وقت جو تھے وہ آج تو نہیں ہیں. انہیں اس وقت اپنے پارلیمانی لیڈر کے بارے میں جو پتا تھا وہ اور تھا، آج جو پتا لگا وہ کچھ اور ہے. مگر انہیں ایسے ضابطوں میں باندھ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے خلاف بیان بھی نہیں دے سکتے. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک دفعہ ایک پروگرام کرنا تھا تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ اس پروگرام میں آپ ایسے کریں کہ پبلک اوپینین لینی تھی. آپ لوگوں سے کہیں کہ آپ کا لیڈر کون سا ہے، وہ بتائیں گے کہ یہ والا لیڈر ہے. آپ کے اس کی خوبیاں بتائیں، وہ 2-4 خوبیاں بتائیں گے، اس کی درجنوں بتائیں گے. پھر آپ کہیں کہ اس لیڈر کی ایک خامی بھی بتائیں. میں ایک خامی تو ہوگی نا. مزے کی بات ہے انہوں نے درجنوں لوگوں سے انٹرویو لیا، کسی ایک آدمی نے بھی اپنے لیڈر کی خامی بیان نہیں کی. آپ کی حکومت بل پیش کرتی ہے، اپوزیشن اس کی مخالفت کرتی ہے. یہی ہوتا ہے نا ہمیشہ. کیا کبھی ایک دفعہ بھی ایسا ہوا کہ حکومتی بینچوں کی جناب سے بل پیش کیا گیا ہو اور حکومتی بینچوں میں سے ایک آدمی اٹھ کھڑا ہو اور اس نے کہا کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے مگر یہ والی جو شک ہے، یہ والا بل جو ہے یہ عوام دشمن ہے، میں چاہتا ہوں اسے ریکنسیڈر کیا جائے؟ کبھی آپ نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا دیکھا؟ کبھی اپنے اپوزیشن سے جن کا کام بھی مخالفت کرنا ہے، جب بل پیش ہوا ہو اس نے مخالفت کرنی ہی کرنی ہے، لیکن ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہو اور وہ کہے کہ یہ سارے بل میں مجھے شدید اعتراضات ہیں مگر یہ والی بات ہے یہ عوام کے حق میں ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں. ہاں، صرف ایک موقع پہ تمام پارلیمنٹ اکٹھی ہوتی ہے جب پارلیمنٹیرینز کی الاؤنس بڑھانے کی بات ہوتی ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، وہ واحد 1-2-3 واقعات جب پوری پارلیمنٹ اکٹھی تھی، متفقہ طور پہ قراردادیں منظور ہوئیں، جب پارلیمنٹیرینز کے الاؤنسز، ان کے فیسلٹیز بڑھانے کی بات تھی تو سب کے سب متفق علیہ تھے. اس کے علاوہ کبھی یہ لوگ متفق نہیں ہوئے. اب دیکھیے کہ جہاں پہ حکومت سازی کے لیے آپ کو ہارس ٹریڈنگ کرنی پڑے، گھوڑوں کی خرید و فروخت کرنی پڑے، تو وہ عوام دشمنی ہوگا. آپ کو یاد ہے کہ ابھی چند دن پہلے ہی ایک انڈین پولیٹیکل فگر نے انتہائی افسوسناک ٹویٹ کی پاکستان کے حوالے سے، مگر وہ سچ پر مبنی ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں. انڈیا بے شک ہمارا دشمن ہے مگر جو بات سچ ہے وہ تو سچ ہے. اس نے اپنی حکومت سے سوال اٹھایا کہ تم لوگوں نے اربوں ڈالرز خرچ کر کے پاکستان سے مقابلہ کرنے کے لیے اسلحہ کیوں اکٹھا کیا؟ تم اس سے بہت کم پیسوں میں پاکستانی پارلیمنٹ کے بندے خرید سکتے تھے، MNA خرید سکتے تھے، مرضی کی حکومت بنا لیتے. تو کیا ابھی بھی ایسا نہیں ہے؟ آپ کو پتا نہیں ہے کہ کون کون سا بندہ کس کس کی زبان بولتا ہے؟ آپ کو پتا نہیں ہے کہ کس کس بندے کے کس کس ملک کے ساتھ انٹرسٹ وابستہ ہیں؟ تو پھر پاکستان کی بات کہاں سے آگے بیچ میں؟ لیکن ڈاکٹر صاحب، سپلٹ مینڈیٹ اور حکومتی پارٹیوں کا مفاداتی ایجنڈا جو ہے یہ تو خیر پاکستانی جمہوری نظام کی کل کہانی ہے نا. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. اب سپلٹ مینڈیٹ جو ہے یہ جتنا زیادہ سپلٹڈ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو اتنا زیادہ کھل کھیلنے کا موقع ملے گا. یہ میں ایک بات اور کلیئر کر دوں لگتے ہاتھوں، ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ ایک آڑ لفظ استعمال کیا جاتا ہے آرمی کہنے سے ڈرتے ہوئے کہ آرمی نے یہ کیا، آرمی نے یہ کیا، آرمی پکڑ کے لے جائے گی، آرمی اٹھا کے لے جائے گی، پھر وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جائے گا، تو وہ اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ. میں اسٹیبلشمنٹ کا لفظ پاکستانی کسی بھی ادارے کے لیے استعمال نہیں کرتا. میں جب لفظ اسٹیبلشمنٹ یوز کرتا ہوں اس سے میری مراد انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس میں مالیاتی ادارے بھی شامل ہیں، IMF، ورلڈ بینک وغیرہ، جس میں FATF بھی شامل ہے، جس میں یورپین یونین بھی شامل ہے، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، جس میں اور کئی ایسے ادارے بھی شامل ہیں جن کا عام پبلک کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے. تو جتنا زیادہ سپلٹ مینڈیٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اتنا ہی زیادہ کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے. وہ اپنے مطالبات لے کے آتے ہیں. انہوں نے آپ کو آپ ہی کی اپنی رقم قرضے کی شکل میں دینی ہے.
مگر اس کے لیے وہ شرائط عائد کرتے ہیں. آپ اگر شرائط نہیں مانتے تو وہ ایک پریشر گروپ ہے 9 10 8 بندوں کا, انہیں وہ بیچ میں پروموٹ کرتے ہیں, ان کے ذریعے حکومت بدل دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جنرل مشرف کی حکومت تھی تو اس وقت ہمارے علاقے کے ایک MNA تھے روسکندر اقبال, انہوں نے پیٹریاٹ گروپ بنایا تھا, محب وطن افراد کا گروپ. مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, وہ غالباً 14 افراد پر مبنی وہ گروپ تھا, اور وہی 14 افراد کا گروپ جو تھا وہ ڈیسائسو پاور ثابت ہوا حکومت بنانے کے لیے. اب وہ 14 آدمی تھے بیسیکلی, اور پوری کی پوری پارلیمنٹ ان 14 آدمیوں کی مرہون منت تھی. بالکل ایسے ہی میرے ہی شہر کی بات ہے کہ وہاں پہ ایک دفعہ یہ جب کونسلر کے الیکشن ہوتے ہیں نا, کافی پرانی بات ہے, شاید کوئی 30 ایئرز بیک کی بات ہو یا اس سے بھی پرانی بات ہو, مجھے یاد نہیں, میں نیا کالج سے فارغ ہوا تھا ان دنوں میں. تو وہ عام کونسلر کے الیکشن ہو رہے تھے, تو جو 2 میجر پارٹیاں تھیں دونوں کے ووٹ برابر تھے. اب چیئرمین کا فیصلہ ہونا تھا کہ جتنے ممبرز آپ کے ہیں اتنے ہی آپ کے ہیں, بالکل برابر صورتحال چل رہی تھی. اب وہ جوڑ توڑ چل رہا ہے, تو وہ دونوں نے ایک آدمی کو جا کے اپروچ کیا کہ تم ہمارے پاس, جو آزاد امیدوار تھا, اس نے کہا جی میں اس صورت میں آؤں گا کہ چیئرمین مجھے بنا لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ کسی بھی صورت میں دوسرا آدمی چیئرمین نہ بن جائے. انہوں نے اسے بطور چیئرمین لے لیا. وہ ایک آدمی جو واحد سیٹ جیتا تھا وہ اس ایک سیٹ کے بل کے اوپر پورے ڈسٹرکٹ کا چیئرمین بنا. بالکل اسی طریقے سے میں نے پیٹریاٹ گروپ کا بتایا کہ 14 بندوں کی کیا MQM بے شمار مرتبہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں, پولیٹیکل بلیک میلنگ میں استعمال نہیں ہوتی رہی. کیا کاف لیگ, کیا نون لیگ, کیا PTI کی اب تو گروپ بنیں گے, ابھی ان کے بنے نہیں ہیں, پیپلز پارٹی کے کئی گروپس ہیں, کہ تمام کے تمام گروپ جب عہدے لینے کی بات آتی ہے, حکومتوں کو بدلنے کی بات آتی ہے, تو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ تمام کی تمام ہارس ٹریڈنگ آپ کے ملک کے خلاف ہی ہے, اور کیا ہے. اور یہ سپلٹ مینیڈیٹ اسی لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنے ایجنڈے کو وہ پروموٹ کر سکتے ہیں, پاکستان کو کمزور کر سکتے ہیں. پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس, ایٹامک ایسٹس پر ان کی بڑے عرصے سے نظر ہے, اور اب یہ مزید چاہتے ہیں کہ دوبارہ ایسی ہنگ پارلیمنٹ بنے کہ ان سے اپنے من مرضی کے فیصلے کروائے جا سکیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بہت ہی ضروری سوال کہ پاکستانی جو سیاستدان ہیں ان کی زندگیوں میں جمہوریت کا عمل دخل ہو نہ ہو, لیکن ان کی زندگیوں میں روحانی پیر جو ہیں ان کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھا, اس میں ایک کتاب تھی, غالباً مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا کس نے لکھوائی تھی وہ کتاب, یہ تو مجھے یاد ہے مگر لکھی کس نے تھی اس کا نام ذہن نہیں آ رہا. اس کا نام تھا بازار حسن سے پارلیمنٹ تک. بالکل, وہ کسی صحافی کے ذریعے لکھوائی گئی تھی, پھر وہ آگے پیش کی گئی, پتہ لگا کہ یہ جو پارلیمنٹ میں لوگ موجود ہیں یہ کون کون سے ہیں اور کس کس جگہ سے آئے ہیں. غالباً وہ صاحب آج بھی زندہ ہے. جی وہ صاحب زندہ ہیں. وہ میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا, میرے ذہن میں ایک نام آ رہا ہے مگر وہ لینا اس لیے نہیں چاہ رہا کہ غلط نہ ہو وہ نام. خیر, تو آپ نے یہ روحانی پیر کی بات کی, کچھ کے روحانی پیر ہوں گے, کچھ کے شیطانی پیر بھی ہوتے ہیں, وہ دونوں طرح کے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام کے تمام لوگ انتہا درجے کے ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سہارے ڈھونڈتے ہیں. وہ کبھی کہتے ہیں کہ فلانی جگہ پر تعویذ ٹوٹکے کا اور جادو گنڈے کا راج ہے, وہاں پہ موکلات کے ذریعے ووٹ ڈلوائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے ابھی جو ریسنٹلی پارٹی اقتدار میں آئی ہے اس کے کچھ اہم شخصیات کو دیکھا, اتنا بڑا سا انہوں نے وہ تانبے کا گلاس پکڑا ہوتا ہے, ہر وقت اس بی بی نے آتے جاتے ساتھ اسی میں پانی پینا ہے, اس کے ذریعے کی برکت ہوگی, اقتدار مل جائے گا. اس میں اگر آپ بانیان پاکستان جو 2-4 بڑی اہم شخصیات تھیں, جناح تھے, علامہ اقبال تھے, اس طرح کچھ اور لوگ جن کے ساتھ ٹیم ممبرس, انہیں چھوڑ کے اگر آپ بعد والے کو دیکھیں تو آپ کو یہ روایت ہر جگہ نظر آتی ہے. میں چند چیزیں آپ کو ود ریفرنس بتاتا ہوں. قدرت اللہ شہاب, وہ سیکرٹری لیول تک رہے, DC سے لے کر سیکرٹری تک, انہوں نے بے شمار حکمرانوں کو سرو کیا. ان کی کتاب شہاب نامہ بڑی پاپولر کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنے دوران سروس کے بے شمار واقعات کوٹ کی ہیں. تو قدرت اللہ شہاب کے مطابق پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل غلام محمد حاجی وارث علی شاہ کے عقیدت مند تھے, جن کا مزار انڈیا میں لکھنؤ کے قریب واقع ہے. یہ تیسرا گورنر جنرل ہے اور انڈیا میں اس کے پیر ہے جن سے وہ روحانی مدد بقول ان کے لیتا تھا, اور قیام پاکستان سے پہلے اکثر کے مزار پر حاضری دیتے. اور جب وہ گورنر ہاؤس میں مقیم تھے تو اس وقت پیر صاحب کی تصویر ہر وقت ان کے سامنے رہتی. اسی طرح قدرت اللہ شہاب نے انڈیا کے شہر مدراس سے آنے والے ایک بزرگ کا بھی ذکر کیا جنہوں نے فروری 1962 میں ایوب خان سے ملاقات کی. اب ایوب خان پہ بات آ گئی, اور ایوب خان جس آدمی سے ملتے تھے اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ علم جعفر کے مالک ہیں, بڑے ماہر ہیں, اور انہوں نے ایوب خان کی لانگ ٹرم گورنمنٹ کے بارے میں بڑی اچھی قسم کی پیشین گوئیاں کی. اور جب ایوب خان نے فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن لڑا اور فاطمہ جناح کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھا, تو اس وقت پیر صاحب آف دیول شریف ایوب خان صاحب ان کے عقیدت مند ہو گئے, ان کے یہاں آنا جانا ان کا بڑھ گیا. اب ذوالفقار علی بھٹو لے لیں, اس کی شہرت بظاہر ایک تعلیم یافتہ, جدت پسند, روشن خیال سیاستدان کی تھی, لیکن وہ بھی بزرگوں کے مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے. آپ کے موجودہ نہیں ایکس پرائم منسٹر اقتدار پہ آنے سے پہلے ایک دربار کی چوکٹ پر جا کے سجدہ ریز ہوئے, اور مزے کی بات ہے کہ منہ پر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین.
اور ماتھا ٹیکا ہوا ہے ایک مزار کے آگے. یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. آپ کے لاہور میں جب بھی کوئی آدمی گورنر بنتا ہے, وزیر اعلیٰ بنتا ہے, تو وہ دربار پر آ کے حاضری دیتا ہے, چادر چڑھاتا ہے. اب نہ جانے یہ سیاسی حکمت عملی ہے, لوگوں کے دلوں کو لبھانے کے لیے ہے, یا حقیقتاً ان کے ہم سے ایسا ہی ہے. اسی طریقے سے لاڑکانہ میں جمن فقیر ایک تھا, اس کے ساتھ وہاں کے صاحبان اقتدار کے معاملات بے شمار زبانوں پر عام ہیں. بے نظیر بھٹو اسلام آباد کا ایک نواحی علاقہ ہے, وہاں پہ چک شہزاد میں ملتانی بابا کے نام سے ایک پیر صاحب معروف تھے, ان سے ملاقاتیں کیا کرتی تھی. تو دیوانہ بابا صاحب ہیں, وہ وزیر اعظم نواز شریف کے پیر تھے, دیوانہ بابا صاحب بڑے مشہور ہے کے پی کے. ہاں, اب یہ سارے کے سارے ان کے ساتھ جاتے ہیں, یہ تو ہے ان کا ہو گیا. لیکن میرے ذہن میں ایک اور سوال اٹھتا ہے, وہ سوال میرے ایک استاد کی وجہ سے اٹھا. وہ کیڈٹ کالج اکاڑا کے پروجیکٹ ڈائریکٹر اور پرنسپل تھے. تو ڈائریکٹر ایجوکیشن نے اس علاقے کا دورہ کرنا تھا, تو اس نے انہیں کہا جی کہ میں نے ادھر آنا ہے دورہ کرنے کے لیے, اور اس علاقے میں ایک گدی ہے, ایک مزار ہے, وہ میں اس کا نام نہیں لوں گا, لوگوں کے جذبات مجروح ہونے ہیں نا, تو وہاں پہ میں نے جانا ہے. تو ظفر ان کا نام تھا, میرے ٹیچر کا, ظفر اقبال, تو وہ ڈی ایجوکیشن خاتون تھی. اس نے کہا کہ اس دربار تک تم نے مجھے کمپنی بھی دینی ہے. اب وہ ملازم تھے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں. وہ اس کے ساتھ چلے گئے. جب وہ دربار پر پہنچے تو وہ اندر چلے گی, یہ باہر بیٹھے رہے, پھر وہ آئی, اپنے جوتے اتارے, اب ننگے پہ اس نے اندر جانا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اتنی بھی کیا خاص بات ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے ایک پاکستان کی مشہور سیاسی لیڈر کا نام لیتے ہوئے کہا کہ اسے تب تک اقتدار نہیں ملا تھا اس شخصیت کو جب تک اس نے اس دربار پر آ کے حاضری نہیں دی تھی. یہ وہ شخصیت ہے. تو مرحوم محترم پروفیسر ظفر اقبال صاحب, ان کا کہنا ہے کہ یہ سننے کے بعد انہوں نے گاڑی کا سلف مارا, حالانکہ پروٹوکول کا تقاضا تھا کہ اس کے ساتھ رہتے, انہوں نے گاڑی کا سلف مارا. کہتے ہیں کہ اس بی بی سے, جو ڈائریکٹر کالجز یا ایجوکیشن تھی جو بھی تھی, اس سے کہا کہ آج سے پہلے تو ان بزرگ کی, صاحب مزار کی کچھ نہ کچھ عزت تھی میرے دل میں, مگر جو کچھ آپ نے بتایا ہے اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان میں انتہائی کرپٹ لوگوں کو اقتدار میں لانے میں اس جیسے بابوں کا ہاتھ ہے. میں یہاں سے جا رہا ہوں. وہ پہلے ہی تنگ تھے اس سے نا, وہ تنگ تھے پہلے ہی تھے. تو وہ یہ کہہ کے وہاں سے نکل گئے کہ پاکستان میں اقتدار اگر ان بابوں کی وجہ سے ملتا ہے اور اس طرح کے کرپٹ بندوں کو ملتا ہے تو یہ بابوں کی کریڈیبلٹی میں سوال ہے. تو یہ تمام عوام کے لیے میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ اگر یہ درباروں پر جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اقتدار مانگتے ہیں اور اس صاحب دربار کی وجہ سے اقتدار ملتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس صاحب دربار کا ویژن, باقی بات میں خود سمجھدار ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, ہم نے پیروں کے اوپر گفتگو کی جو کہ ایک لمبا سلسلہ ہے اور اب تک چلتا ہوا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم مورسی سیاست کی بات کریں تو یہ بھی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ پاکستانی سیاست کے اندر ہے. جی, یہ ایک ایسی بیماری ہے, یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہماری بنیادوں کو کھا گئی, وہ دیمک ہے جو ہماری بنیادوں کو چاٹ چکی ہے. موروثی سیاست کا یہ حال ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ مسلم لیگ کی بات کریں تو کیا شریف فیملی کے علاوہ کوئی اور بندہ کسی اہم عہدے پر وزیر اعظم, صدر یا کوئی اور بن سکتا ہے اگر جب تک انہیں اجازت ہے؟ وزیر اعظم, ان کا بیٹا وزیر اعلیٰ, اگر آگے اس کا بیٹا بڑا ہوگا تو پھر وہ ساتھ ہی وہ لاہور کا میئر بن جائے گا. اگر آپ پیپلز پارٹی کی بات چلے جائیں تو پیپلز پارٹی میں حکومت ایک خاص خاندان تک محدود رکھی گئی ہے. کیا اس خاندان سے باہر پیپلز پارٹی کی حکومت جانے کا کوئی چانس آپ سمجھتے ہیں کہ ہے؟ جواب ہے کہ نہیں. اسی طرح سے اگر آپ وہ لوگ جو انفرادی طور پہ طاقتور شخصیات ہیں, جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, کچھ اور ایسے لوگ ہیں جو اپنے علاقے میں بڑے معروف ہیں, کچھ پیر ہیں, کوئی جاگیردار ہیں, جو بھی اس کی وجوہات ہیں, وہ اپنے علاقے سے جیت جاتے ہیں ہمیشہ. اب ان کے بعد انہی کا بیٹا سیٹ لے گا اس پارٹی کی یا کوئی اور لے گا؟ جواب ہے کہ انہی کا بیٹا لے گا, انہی کی فیملی میں یہ چیز جائے گی. تو اس بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کا حق بڑا ہے, انہوں نے خدمات بڑی سر انجام دی ہیں. تو ہمارے علاقے میں بھی ایسے ہی ایک صاحب تھے, ان کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے نے اس پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. تو میرے پاس تو یہ لوگ نہیں آتے ووٹ لینے کے لیے, انہیں پتہ ہے میرا, لیکن بدقسمتی سے آ گئے کچھ لوگ ان کے. انہوں نے کہا کہ انہیں بھی قائل کر لیتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ اس کی خدمات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا یہ فلانے کا بیٹا ہے. میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے, فلانے کا بیٹا ہے, یہ پالیٹکس کے بارے میں کیا جانتا ہے, نظام حکومت کے بارے میں کیا جانتا ہے, اس کا کنٹری کے لیے کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اس نے کہا اس نے باپ نے جو اتنا کچھ کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اس نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں یہ کافی ہے. میں نے کہا میں آپ کی بات سے اگری کر لیتا ہوں, اس صورت میں وزیر تعلیم مجھے بنانا چاہیے. وہ کہتے ہیں وزیر تعلیم آپ کو کیوں بنانا چاہیے؟ میں نے کہا 200 سال سے 200 ایئر سے میری فیملی کی ایجوکیشن میں خدمات ہے.
اس کا تو صرف ایک نسل ہے نا, اس کا باپ یہ تھا, بس دیٹس اٹ. میرے تو 200 ایئرز 5 نسلیں مسلسل کنزیکٹیو جن کا تعلق سیکھنے اور سکھانے سے ہے. تو اگر پدرم سلطان بود میرا باپ سلطان تھا تو مجھے سلطان بنایا جائے, تو پھر میرا باپ بھی پروفیسر تھا جو یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, اس کا باپ بھی عالم تھا, اس کا باپ بھی عالم, اس کا باپ بھی آگے عالم تھا, میں بھی کچھ نہ کچھ جانتا ہوں, تو پھر وزیر تعلیم تو میرا حق بنتا ہے نا. کہتے ہیں آپ سے کون بات کرے, تو وہ چلے گئے. تو موروثی سیاست جو ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, اگر آپ دیکھیں تو آپ کو آس پاس بھی بہت زیادہ نظر آئے گی. میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ امریکی کانگریس میں 1996 تک موروثی سیاست کا حصہ 6% تھا, ان کا لیول آف تھا 6% تھا. بھارت کی لوک سبھا میں 2010 تک 28% رہا, 28% موروثی سیاست تھی. اور پاکستان کی قومی اور پنجاب اسمبلی کی جو نشستیں ہیں اس میں موروثی سیاست کا حصہ 53% ہے, 53% یہ موروثی سیاست ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ تقریباً 400 کے قریب ایسے خاندان ہیں جو پورے ملک کی اور پنجاب کی سیاست کے اوپر, ان کی پارلیمنٹ کے اوپر قابض ہیں. یہ نہ کوئی ایسا قانون بننے دیتے ہیں, نہ کسی ایسے بندے کو آگے آنے دیتے ہیں جو ان کی طاقت کو, ان کے اقتدار کو, ان کی وراثتوں کو چیلنج کر سکے. تو ان 400 خاندانوں کے اندر گھوم پھر کے اقتدار کی رسا کشی جاری رہتی ہے. اب نیا ٹرینڈ یہ چلا ہے کہ ایک ہی خاندان میں اگر 3-4 افراد اس قابل ہیں تو ایک پی ٹی آئی میں ہوگا, ایک نون لیگ میں ہوگا, یعنی مسلم لیگ میں ہوگا. اگر سندھ کی جماعت ہے تو اس میں سے ایک وفاقی جماعت میں ہوگا اور ایک پیپلز پارٹی میں ہوگا یا ایک ایم کیو ایم میں ہوگا. اگر کے پی کے میں ہے تو وہاں پہ بھی ایسا ہوگا کہ ایک آدمی وہاں کی صوبائی سیٹ جو ہے وہ ان کی علاقائی سیاست کے طور پہ اس کے پاس ہوگی, ایک بھائی کے پاس وفاقی سیٹ کا اس نے کمپرومائز کسی اور سے کیا ہوگا دوسری جماعت کے ساتھ, کہ جماعت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو ہمارے خاندان کو فائدہ ملتا رہے. آپ کے ذہن میں کئی نام بھی آنے لگ گئے ہوں گے بھائی, دبے بہت سارے نام آ گئے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, بات تو آپ نے کر ہی لی ہے اب یہ اس حوالے سے, تو مجھے یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستانی سیاستدان جو ہے یہ سام کی طرح کھینچلیاں بہت بدلتے ہیں. جی, اب آپ نے یہ کہا تو میرے ذہن میں بھی ایک نام آ رہا ہے, ہمارے ایک چودھری صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب, اسی طریقے سے عامر لیاقت صاحب, عامر لیاقت صاحب, جنرل ایوب کا بیٹا غالباً, کیا نام ہے, عمر ایوب غالباً اس کا نام ہے وہ, اور بھی ایسے کئی لوگ ہیں. یہ سب کے سب کبھی اس پارٹی میں, کبھی اس پارٹی میں, کبھی اس پارٹی میں. اور میں سچ بتاؤں تو در حقیقت نظریاتی لوگ یہی ہیں. آپ لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں, آپ لوگ انہیں لوٹا کہتے ہیں, آپ لوگ ان کی مذمت کرتے ہیں. میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میں نے, یہ کوئی 70-80 لوگ ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں نا, یہ والے, یہ 70-80 لوگ در حقیقت یہی وہ نظریاتی لوگ ہیں جو سچے ہیں. ان کا نظریہ ہے نظریہ اقتدار, ان کا نظریہ اقتدار, اور یہ کسی بھی صورت کسی بھی طرح اپنے نظریے پر کمپرومائز نہیں کرتے. اگر وہ نظریہ اقتدار پیپلز پارٹی کے ذریعے پورا ہوتا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, ایم کیو ایم کے ساتھ پورا ہوتا تو ایم کیو کے ساتھ ہیں, نون لیگ کے ساتھ اگر وہ پورا ہوتا تو اس کے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, اور تو اور یہ وہ جمعیت علماء اسلام میں بھی گھس جائیں گے اگر وہاں سے ان کا نظریہ اقتدار پورا ہوتا ہو. تو یہ کوئی پارلیمانی پارٹیاں بدل کے, کوئی اداروں کے کندھوں پر سوار ہو کر, کوئی سرمایہ داروں کے مفادات پورے کرنے کے وعدے کر کے, کوئی جاگیرداروں کے مفادات پورے کرنے کے وعدے کر کے پارلیمنٹ میں آتے ہیں. اب کیونکہ وہ وعدے کیے ہوتے ہیں وہ نبھانے ہوتے ہیں, وہ وعدے کوئی نظریاتی وعدے تو ہوتے نہیں ہیں, وہ وعدے تو مالی مفادات کے وعدے ہوتے ہیں. اگر وہ وعدے پورے نہیں کریں گے تو دوبارہ پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے. تو لہٰذا انہیں اپنے وہ جو کینچلی اپنے کہا سانپ کی طرف بار بار بدلنی پڑتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے سانپ کی طرح جو انہیں دودھ پلاتا ہے یہ آستین کا سانپ بن کر اسی کو ڈس لیتے ہیں کیونکہ انہیں آگے اس سے بڑا مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے, تو اس بندے کی قربانی دے کے یہ آگے جانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے پاکستانی سیاست کے حوالے سے ایک مفصل گفتگو کی. جی تو ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.